अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इम्तियाज़ गुल और आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज बड़ा सवाल जो मैं उठा रहा हूँ वो ये है कि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना अलविदाई ख़िताब कर रहे थे कौमी असम्बली में 9 अगस्त को, तो जब उन्होंने मुल्क के अंदर सियासी हालात की बात की, सियासी इंतकाम ना होने की, क्या वो फ़िनलैंड या स्कैंडिनेविया के किसी और मुल्क या यूरोपीय मुल्क का ज़िक्र कर रहे थे जहाँ पे तमाम लोगों के साथ, सियासी अपोजिशन के साथ बिल्कुल कोई ज़्यादती नहीं होती, या फिर वो बहुत बेखबर हैं? यानी जिस अंदाज़ में उन्होंने बात की उस पे अभी हम बाद में आते हैं। वो कॉन्टेक्स्ट मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि उसके बाद बहुत अफसोसनाक 2 वाक़यात हुए और वो महज़ जो गुज़िश्ता 15 महीने की पीडीएम की हुकूमत है उसके दौरे हुकूमत में कुछ ऐसे जज्बात हैं जिनको बहुत जला मिली, बढ़ावा मिला और जिसके बायस बड़ा एक मायूसी का सा समा लगता है। वो तो बहुत खुश हैं, ज़ाहिर है, पीडीएम की हुकूमत, वो वज़ीर आज़म भी बन गए और माशाल्लाह असम्बली में 16-17 महीने उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म वो अटेंड भी कर लिया। लेकिन कबल इसके कि हम उस तरफ आएँ, आपको मैं वाशिंगटन लिए चलता हूँ जहाँ पे हमारे सफ़ीर मसूद ख़ान तकरीबन ऐन उसी वक्त जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब अपना अलविदाई ख़िताब कर रहे थे कौमी असम्बली में, वो कोई 54 तलबा पे मुश्तमिल एक वफ़द है जो कि पाकिस्तान यूएस अलमनाई के प्रोग्राम के तहत अमेरिका का दौरा कर रहा है। और ये वो प्रोग्राम है जो कि अमेरिकी सफारत खाने की मदद से चलता है और इसमें कई हज़ार तलबा को अब तक उससे इस्तेफ़ादा हो चुका है। कोई 8,000 के करीब बताया गया कि इस पाक यूएस अलमनाई के तहत अमेरिका के दौरे पे गए और वहाँ पे उन्होंने मुतालियाती दौरे पे गए और कई लोगों को फिर स्कॉलरशिप्स भी मिले। अब मसूद ख़ान ने, यानी हमारे सफ़ीर साहब ने जब उनसे मुलाकात की एक बतौर मेहमान खुसूसी एक तकरीब में, तो उन्होंने तलबा को एक मशवरा दिया। मशवरा क्या था कि अमरीकी मुआशरे और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं का आप गहरी नज़र से मुशाहिदा करें और जानने की कोशिश करें कि अमेरिका दुनिया की सरकर्दा नंबर 1 कौम कैसे बन गया। यहाँ बैठकर सुपर पावर बनने का राज जानें और इस बीज को पाकिस्तान में जाकर बोएं। इस राज को जानने के लिए यूनिवर्सिटियाँ बेहतरीन मकामात हैं। ये वो अक़वाले ज़री थे जो तलबा ने वाशिंगटन में अपने सफ़ीर मसूद ख़ान साहब से सुने। लेकिन ऐन उसी वक्त, तकरीबन उसी वक्त जब ये मुलाकात हो रही थी वाशिंगटन में, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपना अलविदाई ख़िताब फरमा रहे थे पाकिस्तान की कौमी असम्बली में, बल्कि सेनेट और कौमी असम्बली का ये एक मुश्तरका इजलास था। अब इस तमाम ख़िताब में बहरहाल कोई 40-45 मिनट तक शहबाज शरीफ साहब ने ख़िताब किया। अब मैंने ज़िक्र नहीं करना था, लेकिन चूँकि बाद में वाक़यात ऐसे हुए कि मैं अब मजबूर हूँ बतौर पाकिस्तानी, दुखी दिल के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने हस्ब मामूल अल्लाह तबारक व तआला का नाम भी लिया, बड़ी कस्में भी खाईं, लेकिन साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की जो 75 साला गवर्नेंस, मुआशी बदहाली और दूसरे मुल्कों के साथ ख़राब ताल्लुकात की तमाम तर ज़िम्मेदारी पीटीआई के पलड़े में डाल दी हस्ब मामूल, और कहा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में अपोजिशन के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई और उन्हें अमलन दीवार में चुन दिया गया था। अब यहाँ पे हम आपको सुनवाते हैं, ये एक मुख्तसर सा साउंड बाइट है जो शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से कहा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के तनाजुर में भी। और जनाब स्पीकर, ये है एक इख्तिसार के साथ वो दर्दनाक कहानी उस हुकूमत के 4 साला दौर में और पूरी अपोजिशन को जिस तरीके से दीवार से लगाने की कोशिश की गई। आपको याद होगा कि आप यहाँ पर तशरीफ फरमा थे और यहाँ पर एक बहस चल रही थी, तो मैंने
یہ گزارش کی تھی کہ آپ نے اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا بلکہ دیوار میں چن دیا آپ نے. یہ عالم تھا ایک ظلم، زیادتی اور فاشسٹ حکومت کا. لیکن آج جناب اسپیکر، میں بلا خوف تردید اور انتہائی انکساری کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج 16 ماہ میں مجھے بتا دیں کہ اس حکومت نے کسی سیاسی مخالف کو جیل بھجوانا تو دور کی بات ہے، اس کو ناجائز طور پر تنگ کرنا یا اس کے خلاف نیب کو پیچھے لگا دینا، یہ نہ ہمارا کبھی شیوا تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا. آج میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پارٹی کے لیڈر کو اگر آج سزا ملی تو ہمیں اس میں قطعاً کوئی خوشی نہیں. دشمن کے بارے میں بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے اور اس خدائے بزرگ و برتر سے رحم اور معافی مانگنی چاہیے. تو جناب یہ آپ نے سنی شہباز شریف صاحب کی تقریر کا ایک مختصر سا حصہ، جس میں مجھے لگا جب یہ تقریر میں نے سنی کہ شاید وہ فن لینڈ کی بات کر رہے ہیں، جاپان کی، یورپ کے کسی ملک کی یا کسی اسکینڈینیوین ملک کی، جہاں پہ اپوزیشن، سیاسی اپوزیشن کے ساتھ وہ سلوک قطعاً نہیں ہوتا، تصور نہیں کیا جا سکتا جو یہاں کی اپوزیشن کے ساتھ گزشتہ 15-16 مہینے کے دوران دیکھنے میں آیا، اور وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی راجدھانی میں. اور یا تو شہباز شریف صاحب بہت ہی بے خبر ہیں یا پھر بہت چالاک ہیں، اور لوگوں کو، باقی تمام لوگوں کو، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو کئی لوگ کرتے ہیں، لیکن یا ان کو پھر انتہائی بے وقوف سمجھتے ہیں جو انہوں نے یہ باتیں کی کہ اس ملک میں اپوزیشن کو ہم نے دیوار کے ساتھ نہیں لگایا، ہم نے کوئی سیاسی انتقام نہیں لیا ہے. اب وہ جب یہ بات کر رہے تھے تو ہم یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے چیئرمین سمیت پی ٹی آئی کے کئی ہزار لیڈر اور ان کے کارکن اور ان کے ساتھ کئی بے گناہ لوگ بھی جیلوں میں موجود ہیں، دھڑا دھڑ ان پہ مقدمے بن رہے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت سارے گرفتاریاں تو 9 مئی کے بعد ہوئیں زیادہ تر، لیکن اس سے پہلے ہی کئی گرفتاریاں ہو چکی تھیں اور ان کے خلاف مقدمے بھی پہلے سے بنے ہوئے تھے. تو یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد، افسوسناک واقعات کے بعد، اس تمام پروسیس میں پھر بڑی انتہائی تیزی دیکھنے میں آئی. تو جناب جب شہباز شریف صاحب اب اسمبلی میں اپنا الوداعی خطاب فرما رہے تھے تو میں ایک واٹس ایپ گروپ پہ ایک ہمارے ڈاکٹر دوست ہیں، ان کا ایک پیغام آ گیا، اور میں وہ پیغام پڑھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ پیغام کیا تھا کہ وہ ڈاکٹر ہیں جو کہ یہاں پہ لاکھوں روپے ماہانہ بڑے آرام سے کما رہے ہیں، کسی دوسرے ملک کے وہ شہری ہیں، لیکن 21 سال پہلے وہ پاکستان منتقل ہو گئے تھے. اور یہ وہ صاحب ہیں جو کہ لوگوں کو باہر سے کنونس کر کے لاتے رہے کہ نہیں، ہمیں پاکستان میں واپس آنا چاہیے، یہاں پہ ہمیں بسنا چاہیے. یہیں ساتھ میں انہوں نے اس پیغام میں یہ لکھا کہ میں 21 سال پہلے پاکستان منتقل ہوا اس ارادے کے ساتھ کہ اب میرا اگلا مسکن اسی سرزمین پہ زمین سے نیچے 6 فٹ کے مقام پہ ہوگا. یعنی ان اس ارادے سے وہ آئے تھے کہ یہاں سے وہ واپس نہیں جائیں گے، صرف موت ہی کی صورت میں، لیکن وہ بھی اسی سرزمین پہ دفن ہوں گے. اب ان ڈاکٹر صاحب نے، میں نام نہیں لوں گا ابھی، وہ بہت خوفزدہ بھی ہیں، جلد چلے بھی جائیں گے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ میری بیگم، میرے بچے اور ایکسٹینڈڈ فیملی اب خود کو محفوظ نہیں سمجھتے. یہ ایک بات یہ ہے. نمبر 2 بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ 15 مہینے میں پاکستان کا جو حشر ہو گیا ہے، میں اب اس کو مزید اس کی تباہی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں اب یہ برداشت نہیں کر سکتا. اور انتہائی بھاری دل کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جلد ہی ہم اس ملک کو خیر بات کہہ دیں گے. اب یہ محض ایک کہانی نہیں ہے. میں تو بڑی دیر ہم
شوق میں رہے. ہمارے واٹس ایپ گروپ کے مختلف دوستوں نے ان کو کہا بھی کہ اتنا غصہ آپ نہ کریں, تھوڑا سا صبر کر لیں, شاید حالات بہتر ہو جائیں. لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے 2 دن پہلے کا ایک اور پوسٹ یاد آئی جو ہمارے ایک اور دوست نے بھیجی, اور وہ کہہ لے کہ میں اپنے بچوں کے ہمراہ ویزا سینٹر گیا. وہ باہر جانا چاہتے ہیں اور ویزے کے لیے اپلائی کر رہے تھے, تعلیم, اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے, اور کہتے ہم وہاں گئے تو ویزا سینٹر بھرا ہوا تھا. تو میں نے ان سے, جو منتظمین تھے, ان سے پوچھا کہ کیا یہاں پہ ہر روز ایسا ہی ہوتا ہے؟ تو اور اس نے کہا کہ ہاں جی, تقریباً روزانہ 300 کم از کم لوگ یہاں آتے ہیں اس متعلقہ برطانیہ کا ویزا حاصل کرنے کے لیے. تو ہمارے دوست نے ان سے پوچھا کہ تو کیا یہ روٹین یہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی, یہ حالات گزشتہ کوئی 8 مہینے کے دوران پیدا ہوئے ہیں. یعنی 8 مہینے کے دوران اس رش میں اضافہ ہوا ہے. جس کو موقع مل رہا ہے وہ یہاں سے نکل رہا ہے, اور اس میں کوئی تعجب کی بات بھی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا ایک ویلاگ ہی میں کہ گزشتہ 16 مہینوں میں, 18 مہینوں میں بلکہ, پاکستان سے تقریباً 13 لاکھ افراد ہجرت کر چکے ہیں. بہت سارے ورک ویزا پہ گئے ہیں, جس میں انجینئرز بھی شامل ہیں, ڈاکٹرز بھی ہیں, اکاؤنٹنٹس ہیں, مینیجرز ہیں, آئی ٹی پروفیشنلز ہیں. کم از کم 13 لاکھ افراد یہاں سے جا چکے ہیں. اور ان جو پاکستان میں اس وقت کرنسی کا کرائسس آیا ہوا ہے, ڈالر کا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ گئے. انہوں نے, ظاہر ہے ان کو کرنسی, غیر ملکی کرنسی کی ضرورت ہے, اور وہ ہر حالت میں وہ کرنسی حاصل کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا اوپن مارکیٹ سے بھی اوپر, وہ 2-3 روپے اوپر ہی ادا کر کے یہ لوگ اپنے فیسوں کے لیے, کالج کی فیسوں کے لیے, کرایوں کے لیے, ٹکٹوں کے لیے وہ پیسے ڈالرز اکٹھے کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت یا روپے کی قیمت مزید کم ہوتی چلی گئی ہے. وہ اب تقریباً 300 کے اراؤنڈ ہے اس وقت, یعنی 300 روپے میں ایک آپ کو ڈالر ملتے ہیں. تو ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ کوئی 13 لاکھ کے قریب لوگ یہاں سے گئے. ظاہر ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے 2-3-4 ہزار 5,000 ڈالر تو لے کے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ تمام تر اندازے غلط ثابت ہوئے کہ پاکستان اگر IMF کے ساتھ معاہدہ کر لے گا تو ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آ جائے گی, پاکستان کو روپیہ بہتر ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑی افسوسناک سی صورتحال ہے. میں نے کہا شہباز شریف صاحب کا الوداعی خطاب, لیکن اس خطاب کے ساتھ جو 2 میسیجز مجھے ملے کہ کس طرح لوگ مایوس ہو کے پاکستان سے جا رہے ہیں, اس پہ ہم افسوس کے سوا آئی ڈونٹ نو کیا کر سکتے ہیں. اگر دعاؤں میں اثر ہوتا تو پھر پاکستان کو شاید موجودہ ان حالات کا سامنا ہی نہ کرنا پڑتا, عوامی اتنا عدم اعتماد نہ ہوتا ریاستی اداروں پہ, حکومت پہ, ان لوگوں پہ جو کہ حکومت میں آتے ہیں عوام کے کندھے استعمال کر کے, لیکن اب انہوں نے کیا حشر کر دیا آپ سب کے سامنے ہے. اب بہرحال ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاکستان کے حالات کو بہتر کرے, یہاں پہ کچھ معاشی اقتصادی صورتحال اور اچھی ہو, تاکہ یہ جو یہاں سے لوگوں کے نکلنے کا رجحان ہے وہ کم ہو, اور اس طرح جو لوگ یہاں سے اپنا پیسہ نکال کے لے جا رہے ہیں اس میں بھی کوئی کمی آئے. کیونکہ جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ اپنے ایسیٹس ملک سے باہر منتقل کر رہے ہیں, اور ڈالر ان کو جس قیمت پہ بھی ملتا ہے وہ خرید کے جائز ناجائز طریقوں سے ملک سے باہر بھیج رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ سلسلہ کسی طرح تھم جائے. بہت بہت شکریہ.